मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ए नबी क्या आपने उन लोगों को देखा जो रोज़े जज़ा को झुटलाते हैं। ये जो कुरान में जहाँ भी अराअयता या अफराअयता का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना, ये ताज्जुब के माने में। कुछ ज़बानों के कुछ मुहावरे होते हैं ना, अरे भाई तुमने देखा ऐसे आदमी को, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि नहीं देखा तो जाके देख लें, या आपने क्यों नहीं देखा, ये मतलब नहीं होता। इसका मतलब होता है ताज्जुब पैदा करना, कि एक अजीब आदमी है जिसके बारे में हम आपको बताते हैं, जो अजीब ही हरकतें करता है। तो ये कुरान का अंदाज़ है और अरबी का एक मुहावरा है। ये अराअयता या अफराअयता, ये इसी माने में आएगा हमेशा। अब मैं बार बार इसका तकरार नहीं करूँगा, इसको रिपीट नहीं करूँगा, आप ये ज़हन में समझ लें। अराअयता, क्या आपने उस आदमी को देखा, यानी उसकी कितनी अजीब हालत है। अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, जो रोज़े जज़ा को झुटलाता है। क्योंकि आज भी दुनिया में बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हम मरने के बाद मिट्टी होके ख़त्म हो जाएंगे। तो कुरान कह रहा है ये मामूली लोग नहीं, ये बहुत ही अजीब लोग हैं। क्योंकि जब आप आखिरत का इनकार करेंगे तो फिर अब आपसे खैर की उम्मीदें ख़त्म हो जाएंगी, खैर की। क्योंकि जब इंसान को ये एहसास होगा कि मेरे अमल का बदला मुझे मिलना ही नहीं है, तो वो बहुत सारी गलत चीज़ों को हलाल कर का लेबल लगा के इस्तेमाल करेगा। वो जुल्म करेगा लोगों पे, अल्लाह का भी इनकार करेगा, और वो फिर उसको पता है मैंने अपने किसी अमल का जवाब देना ही नहीं है, तो उसमें दो बड़ी खराबियां पैदा हो जाएंगी। अल्लाह के हुकूक भी ज़ाया करेगा और अल्लाह की मखलूक के हुकूक भी। आज भी आप देख लें कि गैर मुस्लिम जो हैं वो अल्लाह का हक भी ज़ाया करते हैं, अल्लाह की मखलूक के हुकूक भी ज़ाया करते हैं। आप कह सकते हैं नहीं भी वो तो बहुत अच्छे होते हैं, तो वो बहुत अच्छे इस माना में होते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जब ये मज़हब का यूरोप में ख़ात्मा किया है ना, तो जब मज़हब इनके यहाँ ख़त्म होगा, ईसाईयत भी, यहूदियत भी, आखिरत का इनकार ही हो गया, तो फिर इनके यहाँ बहुत बड़े मसाइल खड़े हो गए थे। तो इन्होंने फिर क्या किया कि मैनर्स का एक लफ्ज़ निकाला, कि कुछ मैनर्स होते हैं जिन पर हर इंसान को चाहिए कि वो अमल करे, ताकि इनके कारोबार सही चलते रहें, इनकी फैक्ट्रियाँ चलती रहें। क्योंकि मुलाजमीन जब ईमानदारी से मेहनत नहीं करेंगे तो फैक्ट्री तबाह हो जाएगी, मुल्क तबाह हो जाएगा। तो इनके बड़े बड़े माहिरीन बैठ के उन्होंने कहा कुछ इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। आखिरत तो चली गई, ख़त्म हो गई ना, अब वो इंसानियत करके कुछ मैनर्स सिखा दिए। उस मैनर्स सिखाने का मकसद क्या था? बड़ी ताकतों के लिए छोटों को ग़ुलाम बनाना आसान हो जाए। तो बड़ी ताकतों ने तो जुल्म उसी तरह बाकी रखा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप डाकू हैं, लेकिन आपको डकैती में ज़ाहिर है अपने कुछ लोग भी अपने साथ रखने पड़ते हैं, 8, 10, 15, 20। उनको आपने किसी को वहाँ भेजा कि यार तू उसका पर्स छीन किया, किसी को वहाँ भेजा तो उसकी पिस्तौल जो है ना पिस्तौल छीन किया, उसको उसके प्लॉट पे कब्जा कर। अब आपने देखा कि यार ये जो मातहत लोग हैं जिनको मैंने अपने मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल कर रहा हूँ, इन्होंने मुझे को धोखा देना शुरू कर दिया है। और ये क्या करते हैं, जितना भत्ता वहाँ से, जैसे एक पुलिस ऑफिसर ने कहा यार वहाँ से इतना भत्ता लेकर आ, अब वो भत्ता ज़्यादा लेकर आया, ऑफिसर को थोड़ा दिखा रहा है, तो ऑफिसर को गुस्सा आएगा ना। तो अब उन्होंने क्या किया, अपने जो जालिम बड़े बड़े जालिम लोग थे ना, उन्होंने अपने मातहत लोगों को मैनर्स के नाम पे कुछ अखलाक व आदाब सिखाया, उसकी ट्रेनिंग दी कि ईमानदारी और ऑनेस्ट, वो हम भी इंग्लिश में याद करते थे, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट, क्या था वो, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी फॉर ह्यूमन प्रोफिट, इस तरह के हमने भी कुछ रट्टे लगा के याद किए हुए। तो इस तरह की चीज़ें सिखाई ताकि जो मुलाजिम तबका है ना, वो अपने आकाओं के साथ इंसाफ से काम ले। उनको मैनेज सिखा के कुछ उन्होंने कुछ बता दिया ताकि हमारी फैक्ट्रियाँ चलती रहें और हमारे मुल्क तरक्की करते रहें। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि आखिरत का तो इनकार था ना, कुछ कानून बहुत सख्त कर दिया उन्होंने, लेकिन आखिरत के इनकार की वजह से नतीजा ये निकला कि सारा काम अब कानून से लिया जा रहा है, और जो बड़े लोग थे ना वो उनमें मैनर्स पैदा नहीं हुए। तो आप देख लें कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, उन्होंने आज भी पूरी दुनिया में जुल्म का एक निज़ाम बर्पा किया हुआ है। छोटे मुल्कों के कोई हुकूक ही नहीं है, जब चाहते हैं जिस मुल्क पे कब्जा कर लें, आपस में लड़ा के तो उनके वसाइल पे कब्जा कर रहे हैं। तो आखिरत पर ईमान होता तो ये हरकतें ना होती। ना यतीमों के दुनिया में कोई पुरसान हाल है, ना कमज़ोरों का आज भी कोई पुरसान हाल नहीं है। तो कमज़ोर का ख्याल वही करेगा जो आखिरत पर ईमान रखेगा। कुछ मैनर्स तो पैदा हो जाते हैं, कुछ अखलाक पैदा हो जाते हैं, लेकिन जो हकीकत है, जो रूह है इंसानियत की खिदमत के जज्बे की, वो उस वक्त तक पैदा नहीं होती जब तक आखिरत पे ईमान ना हो। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक अमेरिकन गोरा था, उसका, वो मुसलमान हुआ, उसका मैंने इंटरव्यू भी अपने चैनल पे अपलोड किया था। उससे हमने पूछा ना कि आपने इस्लाम कबूल क्यों किया, उसने कहा सिर्फ इस वजह से कि इस्लाम में आखिरत का तस्वुर है, और इंसान को इंसान बनाने के लिए
روز جزا کا تصور ضروری ہے، اس کے بغیر انسان حقیقی معنوں میں انسان بن نہیں سکتا۔ آپ دیکھ لیں جتنے ترقی یافتہ کنٹریز ہیں تو ان میں آپ ذرا ان کو چیک کریں، اگر کوئی قحط آ جائے نا یا کچھ معاشی بدحالی آئے، پھر دیکھیں وہ ایک دوسرے کو کیسا لوٹتے ہیں، اور لوڈ شیڈنگ میں کتنی چوریاں ہوتی ہیں۔ لائٹ چلی جائے تو آپ دیکھیں کیا لوٹ مار مچتی ہے۔ میں ملک کا نام نہیں لوں گا، ابھی ایک کنٹری میں میرا جانا ہوا تو وہ کرونا وائرس کی وجہ سے یہ شارٹ ہو گیا تھا ٹیشو پیپر، تو اس پہ اتنی لڑائیاں ہوئی۔ انہوں نے کہا یار ہم اس قوم کو بڑی تہذیب یافتہ قوم سمجھتے تھے، اور یہ جناب جو ہے نا شاپنگ مالوں میں گھس کے جو ہے نا جس کے ہاتھ میں 2 ٹیشو پیپر آ رہا ہے وہ لے کے جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کم از کم پڑھے لکھے لوگ یہ کام نہیں کرتے، لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کون کتنے پانی میں۔ تو اللہ نے یہی بات بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، پہلے تو نبی کو اور نبی کے ذریعے ہم کو بھی، اور جو بھی قرآن پڑھتا ہے تو یہ آیت اس سے خطاب کرتی ہے، ارائیتا اے مخاطب، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا جو روز جزا کو جھٹلائے گا اس میں 2 بڑی خرابیاں ہوں گی، اللہ کا حق بھی ادا نہیں کرے گا اور مخلوق کا حق بھی۔ تو مخلوق میں سب سے کمزور ترین مخلوق یتیم ہوتا ہے، تو یتیم پر ہر انسان کا دل چاہتا ہے احسان کرے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو آخرت کے منکر ہیں نا، اگر ان کو تسلط ہو تو ہو جائے، یا وہ آخرت کا جو منکر ہے اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ یتیم جو سب سے کمزور اور قابل ترس ہے اس پر احسان کرنے کے بجائے اس کو الٹا دھکے دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں آج جس کے پاس دولت آتی ہے تو وہ غریب پر احسان کرنے کے بجائے اور اس کا خون نچوڑنا شروع کر دیتا، اپنی دولت سے اور ناجائز فائدہ۔ یہ بڑی بڑی طاقتوں کو دیکھ لینا، دنیا کے غریب ترین ملکوں کو انہوں نے غلام بنایا ہوا ہے۔ میں تنزانیہ گیا، میں حالت دیکھ کے حیران ہو گیا۔ ایک طرف تنزانیہ سے ڈائمنڈ نکل رہا ہے، دنیا کے قیمتی ترین پتھر نکل رہے ہیں، مگر دنیا کے غریب ترین ملکوں میں شمار ہو رہا ہے۔ افریقہ کو دیکھ لیں، یہی حال ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بڑی بڑی طاقتیں جو اپنے آپ کو بڑا فن خوان سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے انسانیت کے خیر خواہ ہیں، انہوں نے وہاں آپس میں ان لوگوں کو لڑوایا ہوا ہے تاکہ ان کے وسائل پہ ہم قبضہ کریں۔ وہاں امن ہی نہیں قائم ہونے دیتے، حکمرانوں کو پیسہ کھلا کے ان کو بیوقوف بناتے ہیں اور امن نہیں قائم ہونے دیتے تاکہ وہاں کی جو جتنے وسائل اور ذخائر ہیں نا دولت، تو وہ ہمارے قبضے میں آ جائیں۔ تو اللہ نے یہی فرمایا کہ جو آخرت کے منکر ہیں، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں، یعنی انسانوں پر بھی ظلم کرتے ہیں۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور غربا کو کھلانا تو دور کی بات، کسی کو کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے، ان کو خیال ہی نہیں ہے غریبوں کا اور مسکینوں کا۔ یہ حالت انسان کی ہو جاتی ہے۔ اور آگے فرمایا یہ تو اللہ کے حقوق ہیں، جو اللہ کے مخلوق کے، اور اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ تو فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، پس تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اس سے مراد وہ کافر ہیں جو منافق ہیں، جو زبان سے تو اقرار کرتے ہیں ایمان کا مگر دل میں مومن نہیں ہے۔ تو وہ چونکہ دکھانے کے لیے نماز پڑھا کرتے تھے، حقیقت میں نماز نہیں پڑھتے تھے اور چھٹیاں بھی مارتے تھے بہت، تو ایسی یعنی منافق کا تذکرہ اللہ نے اس لیے کیا کہ ایک خوب اچھی طرح بات سمجھ لیں کہ قرآن کا مزاج یہ ہے کہ قرآن جب اچھے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے نا تو بہت اچھے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے، اور جب برے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے تو معاشرے کے سب سے برے ترین لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے ہاں برائی کا معیار یہ ہے۔ اب بہت سے لوگ درمیان میں ہوتے ہیں، مثلاً آپ کو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ ہم نے تو بہت سے کافر دیکھے ہیں جو آخرت کے منکر نہیں ہیں مگر اتنے برے بھی نہیں ہیں کہ یتیموں کو دھکا دیں، بلکہ بعض تو ٹرسٹ چلا رہے ہیں، یتیموں کو کھلا بھی رہے ہیں وہ۔ تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اصل حالت یہی ہوتی ہے آخرت کے انکار میں، کسی کی نہ ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن انکار کا جو اصل نتیجہ نکلتا ہے نا، انسان درندگی میں یہاں تک پہنچتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کسی پہ کچھ کم اثرات ہوتے ہیں، کسی پہ زیادہ اثرات ہوتے ہیں، اور لیکن انتہا یہی ہے۔ میں نے یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ قرآن جب اچھوں کی صفات بیان کرے گا تو بہت اچھی صفات بیان کرے گا، جب بروں کی تو بہت بری، اس سے ایک معیار آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ اب آپ اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھال کے غور کر سکتے ہیں کہ میرے اندر اچھوں والی صفت زیادہ ہے یا بروں والی صفت زیادہ ہے، تو آپ کو اپنی پوزیشن آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی کہ آپ میں کتنا اچھا ہوں کتنا برا ہوں۔ جیسے یہ تو قرآن نے بروں کی صفات بیان کی کہ یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، لیکن جب اچھوں کی صفات بیان کرتا ہے نا، اچھا آپ کو قرآن میں جو برے لوگوں کی صفات ہے وہ دیکھ کے آپ کو لگے گا بھائی میری صفات میرے اندر تو نہیں ہے، لیکن جب آپ اچھوں کی صفات قرآن میں دیکھیں گے نا، وہ قرآن کہہ رہا ہے یہ راتوں کو سوتے تھوڑا ہے اور اپنے مال میں ان کے مال جو ہے نا غریبوں پہ خرچ کرتے رہتے ہیں، اور جو ہے نا وہ یہ کرتے ہیں، تو آپ کو لگے گا بھائی ہم اتنے اچھے نہیں ہیں۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ
جو اللہ نے اچھے لوگوں کی صفات بیان کی وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور جو بروں کی صفات بیان کی وہ ختم کرنے کی کوشش کریں، ادھر زیادہ ہو جائیں ادھر تھوڑے رہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ قرآن کی ایک مزاج ہے کہ جب برے لوگوں کو بیان کرتا ہے تو اعلیٰ درجے کی برائی کو۔ تو اللہ نے بتایا کہ جو کافر لوگ ہیں، جو آخرت کے منکر ہیں، جن کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم نے بدلہ دینا ہے، ہمارا حساب و کتاب ہوگا، تو ان کے اندر یہ خصلتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اس سے کم بھی ہو، لیکن اصل یہ ہے۔ باقی کسی کی تربیت ایسے ماحول میں ہوئی ہو، یا اس کے اندر دلی کوئی نرم ہو، اس کا کسی یتیم کو دیکھ کے ترس آ جاتا ہو، ایک الگ بات ہے، لیکن آخرت کا انکار کرنے کا بالآخر نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ تو اور اب جب کافر کی بات آئی ہے تو کافروں کی دو قسمیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو پکے کافر ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو ان سے بھی زیادہ کافر ہوتے ہیں کہ یہ جہاں ان کو مفاد نظر آتا ہے نا، دنیا کا فائدہ، جب اسلام میں فائدہ نظر آتا ہے تو اپنے آپ کو مسلم شو کرتے ہیں، اور جب کافر ہونے میں فائدہ نظر آتا ہے تو اپنے آپ کو کیا شو کرتے ہیں؟ کافر۔ تو یہ عام کافروں سے بھی بدتر کافر ہیں، ان کو منافق کہا جاتا ہے۔ ایک عام کافر کو بھائی فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا، وہ اپنے آپ کو غیر مسلم ہی کہے گا، لیکن منافق کیا ہوتا ہے کہ جب ادھر فائدہ زیادہ نظر آ رہا ہے تو مسلم شو کرے گا اپنے آپ کو، ادھر فائدہ نظر آ رہا ہے تو اپنے آپ کو غیر مسلم۔ تو یہ کافر کی بھی سپرلیٹو ڈگری ہے۔ تو اللہ نے اس صورت میں جو سب سے بدترین لوگ ہیں نا ان کا ذکر کیا، لہذا عام کافر کے بجائے کس کا ذکر کیا؟ منافق کا، کہ یہ آخرت کا جو انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ بسا اوقات اس کنڈیشن میں بھی آ جاتے ہیں کہ ہوتے تو وہ کافر ہیں، لیکن ان کو اپنی زبان کا بھی خیال نہیں ہوتا، جہاں ان کو اگر فائدہ نظر آیا نا تو وہ جھوٹ بولنے سے بھی دریغ نہیں کرتے، یعنی وہ جھوٹ بھی بھر کے بولتے ہیں اور اپنا مذہب ہی تبدیل کر لیتے ہیں وہ۔ اور ایسے لوگ بھی ملیں گے، دیکھیں کافروں میں بھی دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک ہوتے ہیں جن میں کچھ غیرت ہوتی ہے، کہتے ہیں بھائی ہم ہیں تو ہیں، کافر ہیں تو ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ پتہ ہی نہیں ان کا مذہب کیا ہے، ادھر گئے ان کے منہ پہ ان کی سی بات، ادھر گئے ان کے منہ پہ ان کی سی بات۔ تو اللہ نے یہاں پکے کافر کا تذکرہ کیا کہ جو آخرت کا انکار کرتا ہے وہ اتنا برا ہو جاتا ہے کہ منافق بن جاتا ہے، پھر مسلمانوں کو دکھانے کے لیے نماز بھی پڑھتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تباہی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اس سے مراد عام مسلمان نہیں ہے جو سستی کی وجہ سے نماز کو آگے پیچھے کر دیں، وہ بھی بری حرکت ہے، لیکن وہ اس آیت میں داخل نہیں ہے۔ اس میں کافر لوگ ہیں جو آخرت کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں اور اپنے مفاد کے لیے نماز شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ پہلے بھی تھے، آج بھی ہوتے ہیں، کہ جب ان کو نظر آتا ہے کہ نماز پڑھنے میں ہم مسلم شو ہوں گے اور ہمیں کچھ فائدہ ملے گا تو نماز، اور ورنہ وہ نماز سے کیا ہوتے ہیں؟ غافل ہوتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، یہ وہ لوگ ہیں جو ریا کرتے ہیں، صرف پبلک کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز اصل میں اس لیے تذکرہ کیا کہ نماز اسلام کا ایک سب سے بڑا سائن ہے۔ غیر مسلم بہت سی چیزیں مسلمانوں والی کرتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے، تو اللہ نے نماز کو اس لیے ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلم شو کرنے کے لیے کیا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں؟ نماز۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے نمازیوں کے لیے بھی کیا ہے؟ تباہی ہے، جو ریا کر رہے ہیں، دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں اور نمازوں سے کیا ہے؟ غافل۔ جو اصل نماز ہے اس سے کیا ہے؟ غافل ہے۔ تو یہ پورا جو ہے نا آیت کا آپ سمجھیں کہ کس طرح یہ آیتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں آپس میں، ٹھیک ہے نا، ان میں ربط کیسے ہے۔ تو میں دوبارہ اس ربط کو واضح کر دیتا ہوں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے انکار کی برائی کو بیان کیا ہے اور آخرت کے پر ایمان کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ انسان معاشرے میں کارآمد شخص بنے، وہ اللہ کا بھی خیال کرے اور اللہ کی مخلوق کا بھی، تو کارآمد شخص بننے کے لیے اس میں آخرت میں جواب دہی کا احساس ہونا ضروری ہے، کیونکہ دنیا میں انسان کو اس کے عمل کا بدلہ نہیں ملتا۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، دنیا میں ظالم لوگ ترقی کر لیتے ہیں اور ایماندار پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو انسان کو اچھا انسان بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی پر اس کو یقین ہو۔ تو لہذا اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں بھلا ایسے شخص کو دیکھا جو آخرت کا انکار کرتا ہے؟ نہیں دیکھا تو جاؤ دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا اس کے اندر کتنی بڑی بڑی برائیاں ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، فورن کنٹریز میں بہت رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو پاکستانی اور انڈین نئے نئے جاتے ہیں نا گوروں کے کنٹریز میں تو بڑا متاثر ہوتے ہیں، یار یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں بھی بڑا متاثر ہوتا تھا، کسی قوم کے بارے میں پورا پتہ جب چلتا ہے جب آپ 8-10 سال اس کے کلچر میں رہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ اچھے ہیں کہ برے ہیں۔ تو جب تک آپ اس کی قوم میں بہت اچھی طرح نہیں رہتے نا آپ کو نہیں پتہ چلتا۔ عربوں کے بارے میں ایک بڑا برا امیج ہے دنیا میں، عرب عیاش ہوتے ہیں، عرب ایسے ہوتے ہیں، عرب یہ ہوتے ہیں۔ آپ ذرا عربوں میں جا کے رہیں نا 10-15 سال اور ان کے عام لوگوں میں جا کے رہیں تو آپ کو پتہ چلے گا آج بھی من حیث القوم عرب سے اچھی قوم دنیا میں
نہیں ہے. جو باقاعدہ ان کے درمیان گھل مل کے رہے ہیں نا, ان کے ایسے کلچر میں رہے جو واقعی عربوں کا اصل کلچر ہے, تو آپ کو پتہ چلے گا آج بھی ان کی عورتوں میں جتنے پردہ, جتنی حیا, ان کی نمازیں, ان کی سخاوت, آج بھی دنیا میں اس کا کوئی ہمارے جاننے والے سعودی عرب میں بہت عرصہ رہے, کہتے ہیں سعودی عرب میں کوئی یتیم ہو جائے نا تو اس کی لاٹری کھل گئی. صحیح ہے نا, اتنا عرب اس پہ خرچ کرتے ہیں اور اتنا اس کو کھلاتے پلاتے ہیں, اس کو بگاڑ دیتے ہیں دے دے کے. ہمارے یہاں یتیم ہو جائے بیچارے کی جائیدادیں ہڑپ کر جاتے ہیں. تو کسی قوم کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اس کے عام پبلک میں گھل مل کے رہیں اور کافی طویل عرصہ رہیں, پھر آپ کو اس کی خامیوں اور خوبیوں کا پتہ چلتا ہے. یہ کون سی انسانیت ہے بھائی کہ اپنے بوڑھے باپ اور اپنے بوڑھے ماں کو اولڈ ہوم میں جمع کرا دیں. اب ہمارے یہاں ایئرپورٹ پہ لوگ آتے ہیں تو ہمارے ایئرپورٹ پہ ممکن ہے کچھ لوگ بد اخلاقی کرتے ہوں, ان کی بد اخلاقی دیکھ کے فوراً امیج بنتا ہے یار یہ بڑے بد اخلاق لوگ ہیں, تو شروع میں ایسا امیج بنتا ہے. لیکن آپ جب گھروں میں جا کے دیکھو گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا یار یہ مسلمان 20 سال سے اپنی بیوی کو کھلا رہا ہے, اپنے بچوں کو 20 سال سے کھلا رہا ہے, کہاں سے خون پسینے کی کمائی لا کے اپنے بوڑھے باپ کا علاج پہ بھی خرچ کر رہا ہے, اپنی بوڑھی ماں پہ بھی خرچ کر رہا ہے, اور پھر مدرسوں میں بھی فنڈ دے رہا ہے, مسجدوں میں بھی دے رہا ہے, قربانی میں بھی جانور لا کے کاٹتا ہے اور آدھا گوشت ویسے ہی بانٹ دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, اتنے مہنگے مہنگے جانور لا کے خریدتا ہے, کاٹتا ہے اور آدھا چانپے وہاں پہ تو ویسے ہی کسائی لے جاتے ہیں پھر بتائے بغیر. ٹھیک ہے نا, اتنا کھلاتا ہے. اور دعوتیں دیکھو, بہنوں پہ بھی خرچ, جو باہر جاتے ہیں اپنی بہنوں کو گفٹ بھیج رہے ہیں. صحیح ہے نا. ہمارے ایک دوست تھے, ان کے بزنس میں ایک دم ان کو اچانک بڑا نفع ہو گیا, سب بہنوں کو انہوں نے سونے کا زیور بنا کے دیا, ایک لاٹری لگ گئی تھی ان کی ایک قسم کی. تو یہ کوالٹی جو رہے گا ہمارے کلچر میں, اس کو پتا چلے گا یار یہ تو بہت کچھ کر رہے ہیں. گوروں میں تو نہیں ہے یہ, گرل فرینڈ پر بھی خرچ نہیں کر رہے. یعنی گرل فرینڈ کا بھی اب کلچر یہ بن چکا ہے کہ وہ اپنا اور آپ دونوں اگر ڈیٹ مارنے کے لیے بیٹھے ہیں تو وہ اپنے پیسوں کی کافی منگوائے گی, آپ اپنے پیسوں کی کافی. وہ تھینک یو چل رہا ہے. اس تھینک یو سے لوگ متاثر ہوتے ہیں, یار تھینک یو, ایٹیٹیوڈ, آداب, تمیز, پلیز, سر, یہ ہے. ہمارے یہاں گالیاں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے نا, تو ان گالیوں سے لوگ کہتے ہیں بہت برے لوگ ہیں. بھائی اندر آ کے اتنا خرچ کرنے والی قوم دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جتنا مسلمان خرچ کرتے ہیں, ایسے اڑاتے ہیں. ابھی دیکھو نا, ایک شارٹ کلپ ہم نے ریکارڈ کروایا, کتنا متاثرین وائرس کے لیے لوگ کیا کر رہے ہیں, دوسرے علماء بھی کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, کتنا لوگ پیسہ پھینک رہے ہیں بھائی. تو یہ ہے فذالک الذی یدعو الیتیم. اللہ فرماتے ہیں جو آخرت پر انکار نہیں کرتا وہ یتیم پہ خرچ نہیں کرتا, وہ تو دھکے دیتا ہے. تو آپ کبھی کسی یتیم کو ان کے گھر بھیجیں, ٹھیک ہے نا, پھر دیکھو کیسے دھکا دے کے نکالیں گے. یار یہ روزانہ آ جاتا ہے. اور مسلمان جو صحیح ایمان والا ہے وہ تو یتیم کو تلاش کرتا ہے. میرے پاس امریکہ سے ایک فون آیا, ہمارے جاننے والے, انہوں نے کہا, رو رہے تھے, کہہ رہے ہیں یار کوئی یتیم بتاؤ, میں پوری زندگی اس کی کفالت کرنا چاہتا ہوں, کوئی مدرسے میں ہو, کوئی کہیں بھی ہو, پوری زندگی میں اس کی. اور رو رہے تھے کہ میں چاہتا ہوں میں بھی کوئی ایسا نیکی کا کام کروں کہ میری آخرت بنے. ہمارے یہاں تو تلاش کرتے ہیں لوگ کہ کوئی ڈھنگ کا کوئی مستحق تلاش کرنا بڑا مشکل کام ہو گیا ہے, کہ کوئی مستحق ملے تو صحیح. ایسے لوگ پیسہ لٹانے کے لیے تیار ہیں. فراڈیوں کی وجہ سے مسئلے سارے کیا ہو رہے ہیں, خراب ہو رہے ہیں. جو بھکاری مانگ رہے ہوتے ہیں, اگر لوگوں کو یقین آ جائے نا واقعی یہ مستحق ہے, تو آپ دیکھیں لوگ کتنا کھلائیں اس کو. یقین نہیں ہوتا ہے یار پتہ نہیں ڈرامہ تو نہیں کر رہا. تو بڑا جذبہ ہے لوگوں میں, اور عربوں میں تو ایسا ہے کہ وہ تو آپ بھول جائیں. ہمارے ایک رشتے دار سعودی عرب گئے, کہہ رہے ہیں میں نے وہاں عجیب منظر دیکھا. حاجیوں کو نا وہ جنرل اسٹور میں ایک عرب گیا اور وہ جنرل اسٹور کے مالک سے کان میں جا کے کچھ بولا. اس نے حج کے سیزن تھا, تو جنرل اسٹور کے مالک نے حاجیوں کو فری میں جس کو جو چیز چاہیے فری میں بانٹنا شروع کر دی. کہہ رہے ہیں میں نے اس سے جا کے پوچھا کیا کیا. اس نے کہہ رہے ہیں یہ سیٹ تھا عربی, اس نے میرے کان میں آ کے بولا ہے, ایک تو مجھے ریالوں کی نا اتنی بڑی گڈی پکڑائی اس نے, بولا یہ پورا جنرل اسٹور میں کل سامان کتنی مالیت کا ہے. کہہ رہے میں نے کہا اتنے کا. اس نے کہا یہ ریال پکڑو, حاجیوں کو فری میں بانٹ دو. کہہ رہے میں حیران ہو گیا, اور یہ چھپ کے ہو رہا ہے, یہ تو اس نے دیکھ لیا. ہمارے ایک دوست نے بتایا سعودی عرب میں ایک عرب نکلے, وہ فیکٹری سے باہر, ایک بھکاری آیا مانگنے کے لیے, تو کہہ رہے ہیں اس نے کچھ نوٹ پکڑا دیے. اچھا وہ بریف کیس میں نوٹ لے کے نکلے ہوئے تھے. کہہ رہے اس بھکاری نے اس عرب کے باپ اور ماں کو بہت دعائیں دینا شروع کر دی, اللہ کرے تمہارے ابا کی مغفرت ہو جائے, تمہاری اماں. اتنی دعائیں دی کہ عرب نے اور پیسے دے دیے. جب اور دیے نا تو وہ اور دعائیں دینے. کہہ رہے پورا بریف کیس خالی کر دیا اس نے, اور وہ عربی رو بھی رہا تھا کہ یار میرے ماں باپ کو ایسے دعائیں دے رہے. جو اپنے ابا کو اولڈ ہوم میں جمع کرانے والے لوگ ہیں ان کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی.
تو آپ کسی قوم میں جب گھل مل کے رہتے ہیں نا پھر اس کی خوبیاں سامنے آتی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں سخاوت ہوگی ہی اس میں جو آخرت پر یقین رکھتا ہے. باقی یہ وہ بل گیٹس نے اتنا یوں کر دیا اتنا یوں کر دیا, بل گیٹ کے نا کوئی ہے ہی نہیں پیچھے. صحیح ہے نا, صحیح ہے نا, ان کے جو خاندان ہی نہیں ہوتا تو انہوں نے کہا مر رہے ہیں تو اب کیا کرنا ہے, تو ظاہر ہے اتنا ادھر لگا دو اتنا ادھر لگا دو. مسلمان کا تو پوری نسل ہوتی ہے, 18 بچے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اس کے بعد ایسی سخاوت, اس کو پتا ہے بیوی کا خرچہ بھی میرے ذمے, ابا اماں کا بھی میرے ذمے, بچوں کا بھی میرے ذمے, پھر وہ جب خرچ کرے گا تو اس کو کیا, اٹ از کالڈ سخاوت. اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو سخاوت کہتے ہیں. اور پھر جو جتنا وہ اسپتال بنا رہے ہیں نا ان کی ارننگ کے لحاظ سے یہ کچھ بھی نہیں ہے, جتنی ان کی ارننگ ہے اس کے حساب سے یہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر بھی جو خوبی ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگر کوئی گورا سخاوت کر رہا ہے اچھی بات ہے, لیکن قرآن کہہ رہا ہے حقیقی معنوں میں سخاوت کب پیدا, یتیموں کا خیال اور مسکینوں کا خیال کا جذبہ کب پیدا ہوگا, آخرت پر یقین ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں بھلا ان کو دے گا جو آخرت کا انکار کرتے ہیں, ان کا تو یہ حالت ہوتی ہے. تو پھر اللہ ابتر سے برے لوگوں کی حالت کو بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں. تو ان کا بس نہیں چلے. آپ دیکھ لو نا, ہمارے ایک وزیر تھے, انہوں نے خود اعتراف کیا کہ میں نے کروڑوں روپے زکوٰۃ کے کھائے ہیں. میں نام نہیں بتاؤں گا محترم کا, کروڑوں روپے. ایک عالم نے مجھے بتایا, اس نے میرے سامنے اعتراف کیا, یار آپ خود کروڑ پتی ارب پتی ہو اور آپ بینک سے جو زکاتیں کٹتی ہیں ان میں سے کرپشن کر کے کروڑوں روپے کھا گئے. آپ کس قدر, کتنے غریبوں کے منہ سے نوالے چھین. یہی تو ہے یتیم کو دھکا دینے کا مطلب یہ تھوڑی کہ یوں دھکے دے کے, یہ تو ایک ٹرم ہے, قرآن کی اصطلاح ہے کہ یتیم پہ ظلم کرتے ہیں, یعنی کمزوروں پہ ظلم کرتے ہیں. تو اس لیے آخرت پر ایمان بہت ضروری ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ نماز کا یہ حشر کہ جو اللہ کا حق تھا اس میں سب سے پہلی چیز نماز ہے نا, تو اس میں بھی مخلص نہیں ہے, بلکہ وہ بھی اپنے مطلب کے لیے, دکھلاوے کے لیے, جو جیسے کہ منافقین کرتے ہیں. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. فرمایا کنجوسی ان کی طبیعت میں اتنی ہے کہ جو عام استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بھی ان کی, چائے بھی گرل فرینڈ کو اپنے خرچے سے پلانے کے لیے تیار نہیں. ٹھیک ہے نا, گرل فرینڈ کو پلانا شروع کر دیں آپ, یہاں تک کنجوسی. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں آج جو دنیا پرست لوگ ہیں ان میں یہ کنجوسی پیدا ہو رہی ہے, اپنا 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 بس. اور آگے تو مزید تباہی ہونے والی ہے. ابھی تو مذہب کے, عیسائیت میں بھی تو مذہب کے اثرات باقی ہیں نا, تو اس لیے چل رہا ہے معاملہ. وہ آخرت پر یقین ہے ان کا, تو کچھ اثرات باقی ہیں. آگے جو ایتھیزم جو پھیل رہا ہے نا بہت تیزی سے, آخرت کا انکار, اس میں تو پھر بہت ہی بیڑا غرق ہو جائے گا. ہر کوئی بھی چونی دینے کے لیے بھی کسی کو تیار نہیں ہوگا, کیونکہ اس کو پتا ہے جب کچھ ملنے والا ہی نہیں ہے تو میں کیوں دوں. تو ہر آدمی کہے گا میرا مال میرا پیسہ. تبھی جو عیسائیوں میں پھر بھی سخاوت ہے, لیکن جو چائنیز ہے نا جو آخرت پر, وہ آپ کو ان سے بڑے کنجوس ملیں گے. عیسائی پھر بھی ٹرسٹ چلاتے ہیں, لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں, لیکن ہمارے جو دوست مختلف ملکوں میں چائنیز سے واسطہ پڑا ہے, کہہ رہے ہیں چائنی, کیونکہ ان کا آخرت پر ہے ہی نہیں. عیسائیت میں پھر بھی ہے نا آخرت کا کچھ نہ کچھ ہے, مذہب کو فالو کرتے ہیں. تو جو بالکل فالو نہیں کرتے نا ان میں وہ بھی نہیں ہے, وہ تو ہر وقت پیسہ پیسہ بس خدا ہے. تو اللہ فرماتا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, زکوٰۃ نہیں دیتے, یا یہ کہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں وہ بھی دیتے ہوئے ان کی جان نکلتی ہے. تو یہ ارائیت الذی کا خلاصہ ہے. اور اس کا حاصل یہ ہے کہ آخرت پر ایمان ہوگا تو اللہ کے حقوق بھی ادا ہوں گے اور اللہ کی مخلوق کے حقوق بھی. وما علینا الا البلاغ.